बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बात बड़ी दिलचस्प हो रही है हमारी, और हम तारीख़ के उन पहलुओं को भी सामने ला रहे हैं जो लोगों के सामने नहीं हैं। गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने बात की थी पंजाब यूनिवर्सिटी में इलेक्शन की, जिसमें जहांगीर बदर साहब हारे थे, हफीज़ खान जीते थे और साथ में जावेद हाशमी थे। उस वक़्त ये जो पंजाब जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ थीं, ये बुनियादी तौर पर जमहूरियत की नर्सरियाँ थीं, जहाँ से बेशुमार लीडरशिप हमारे सामने आई और उन्होंने हुकूमतें भी की और अपना जो है एक फ़ाल किरदार भी अदा किया। तो उस वक़्त उसके बाद फिर जब, क्योंकि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब नई नई उनकी भी सियासत शुरू हुई थी, पूरे मुल्क में उनका एक नाम था और एक नया तर्ज़ हुकूमत या तर्ज़ सियासत जो है वो मुतारफ़ करवाया जा रहा था। तो उसी सिलसिले में उनको भी दावत दी गई पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पर क्या हुआ, किस तरह के वाक़यात हुए भुट्टो साहब के आने से, ये सारे मामला जो हैं हम जानेंगे तारिक खुर्शीद साहब से कि वो क्या मुहरक़ात थे और उससे सियासत के ऊपर क्या असरात पैदा हुए और तलबा यूनियन में जो है वो किस तरह से उन्होंने पेनिट्रेट किया। जी जनाब तारिक खुर्शीद। ये वो दौर है जब तलबा यूनियन इनफैक्ट एक हरावल दस्ता होती थी तमाम सियासी जमातों का। कोई ऐसी सियासी जमात के होराइज़न पे आपको नज़र नहीं आएगी जिसका स्टूडेंट विंग ना हो। कम अज़ कम पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं गिन सकता हूँ कि NSF थी जो ओवरऑल एक लेफ्टिस्ट जो क्या लें ग्रुप थे उनको रिप्रेजेंट करती थी। NSO थी जो मजदूर किसान पार्टी का विंग था। फिर PSF थी जो पीपल्स पार्टी के का स्टूडेंट विंग था। जमीयत तलबा थी जो जमात इस्लामी का था। जमीयत तलबा इस्लाम थी जो मुफ्ती महबूब साहब उनके स्टूडेंट विंग था। तो ये सारे जो है अमलाइन तौर पे ये लोग बच्चे यहाँ से तैयार होते थे। आप अगर मतलब पिछले कोई 20-25 साल की जमात इस्लामी की क़यादत को देखें तो आपको पता चलेगा कि सारे के सारे वो हैं जो जमीयत से निकल के फिर जमात इस्लामी में गए और वहाँ से उन्होंने सियासत में अरूज पाया। इसी तरह पीपल्स पार्टी में बहुत सारे लोग जहांगीर बदर समेत आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स की और फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स से वो कौमी सियासत में आए। और तो ठीक आप कह रहे हैं कि ये नर्सरियाँ थीं, यहाँ से एक किस्म की लीडरशिप तैयार होती थी और वो फिर नेशनल लेवल पे जाकर रोल प्ले करती थी। तो यहाँ पे क्योंकि ज़्यादातर ज़ोर जो है वो इस्लामी जमीयत तलबा का था पंजाब में ख़ास तौर पे, तो जमात इस्लामी अपनी शिकस्त को कह लीजिए हज़म नहीं कर पा रही थी जो उस पीपल्स पार्टी के हाथों उसको हुई थी। और वो अब बांग्लादेश नामंजूर की तहरीक चला के पीपल्स पार्टी के लिए एक किस्म की रुकावटें खड़ी कर रही थी, क्योंकि बांग्लादेश तो एक रियलिटी के तौर पे वजूद में आ चुका हुआ था। और जब तक बांग्लादेश को मंजूर ना किया जाता और मुज़ाकरात में ना जाया जाता, उस वक्त तक अपने जंगी कैदी रिहा नहीं करवाए जा सकते थे, अपने इलाके वापस नहीं लिए जा सकते थे। शेख मुजीब हमारे पास था, यहाँ मगरबी पाकिस्तान में कैद थे, और वहाँ पे जो हुकूमत आई थी वो टिपिकली वो हुकूमत थी जिनको सपोर्ट किया, जो खुद इंडिया में रहे, वहीं से उन्होंने सारा मूवमेंट चलाई और वो बाद में इक़्तिदार में आ गए। तो उन पे इंडिया का कंट्रोल ज़्यादा था। ये बहुत ठीक सोच थी भुट्टो साहब की कि शेख मुजीब को वहाँ रिहा कर दिया जाए और उसे वो जाए ईस्ट पाकिस्तान में जाके क़यादत संभालें, तो उससे कम से कम एक इंडिपेंडेंट सियासत जो है वो वहाँ पे जन्म लेगी। तो भुट्टो साहब चाहते थे कि बांग्लादेश तस्लीम करके आगे बढ़ा जाए ताकि चीज़ों को किया जाए। दूसरी तरफ हमारे हम एक उस वक्त तक उन्होंने इक़्तिदार भी जो संभाला था एक मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे संभाला था, तो बुरी आइन दिया उन्होंने। तो ये बहुत बड़ी ज़रूरत थी पाकिस्तान की कि यहाँ पे एक परमानेंट आइन बने, क्योंकि ये बे आइन जो हुकूमतें चलती आ रही थी और सरजमीनें बे आइन थी, वहाँ से निकले हम। तो जमात इस्लामी की क्योंकि जमीयत का पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत होल्ड था,
تو وہاں پہ یہ توقع کرنا کہ بھٹو صاحب آ کے وہاں سے وہ بنگلہ دیش منظور کا آواز اٹھائیں گے بڑی ایک کیا لیں اچنبے کی بات ہے. لیکن راشد بٹ جو وائس پریزیڈنٹ بنے یونین کے, ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بھٹو صاحب کو انوائٹ کر لیا. جمعیت نے اس کی مخالفت کرنے کی کوشش کی, لیکن بھٹو صاحب اس وقت ان کا کیا تھے, وزیر خارجہ, صدر پاک. تو وہ جو ہیں آئے اور آ کے انہوں نے وہی اپنا پورا لاجک دیا کہ کیوں بنگلہ دیش کو منظور کرنا چاہیے, اور ایک پڑھے لکھے طبقے کے اندر یہ لاجک مطلب ان کو آگے بڑھانا وہ ایک بہتر کہہ لیجیے پلیٹ فارم تھا جو مہیا کر دیا گیا. تو وہاں سے وہ بھٹو صاحب کا کہہ لیجیے بنگلہ دیش منظور کی آواز جو ہے اٹھی, اور اسی کو لے کے پھر دو اور لوگ بھی آگے بڑھے. بنگلہ دیش کی منظور بعد میں خیر بھٹو صاحب نے جا کے مختلف پبلک جلسوں میں بھی بنگلہ دیش منظور کے حوالے سے لوگوں سے رائے لی. بھٹو صاحب کا یہ کمال یہ تھا کہ وہ عوام کے ساتھ ان کی بہت کہہ لیں مضبوط بندھن تھا, اور ہوتا تو یہ ہے کہ لیڈرشپ مہیا کرتے ہیں, وہ پبلک کو بتاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے, لیکن بھٹو صاحب کرتے تو یہی تھے, لیکن وہ اپنی سوچ جو ہے وہ پبلک تک منتقل کرتے تھے اور ان سے فیصلہ لے لیتے تھے, جس سے ہوتا یہ تھا کہ پبلک کی پارٹیسپیشن بن جاتی تھی اور اس جو بھی آپ نے کرنا ہو وہ مضبوط ہو جاتی تھی صورتحال. انہوں نے بنگلہ دیش منظور کیا اور شیخ مجیب کو رہا کر دیا, شیخ مجیب وہاں چلے گئے. انڈیا کی بہت بڑی ڈیمانڈ تھی کہ پاکستانی جو وہاں پہ فوجی قید کیے گئے تھے ان کو جنگی جرائم میں ان پہ مقدمات چلائے جائیں. اس صورتحال میں سب سے مشکل بات یہ تھی کسی طرح اس کو روکا جائے اور جنگی قیدی جو ہے رہا کروا لیے جائیں بغیر جنگی جرائم پہ مقدمات کے, اور علاقے بھی واپس لیا جائیں. تو بھٹو صاحب نے پبلک کی سپورٹ پہلے جانے سے پہلے, انڈیا جانے سے پہلے انہوں نے پبلک کی ایک قسم کی سپورٹ لی اس کام کے لیے, اور وہ مختلف جلسوں میں گئے, انہوں نے وہاں پہ کیا اور پنجاب یونیورسٹی میں بھی آنے کا یہی مقصد تھا. یہ ذرا پنجاب یونیورسٹی والا واقعہ جو ہے تو پنجاب یونیورسٹی میں انہوں نے جس وقت یہ تقریر کر لی اور اس کے بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا, اور وہاں پہ کہہ لیجیے کہ ان کا وہ جو آنا تھا وہ اس کا مقصد پورے ہوئے. اور اسی طرح ان کی وجہ سے لیفٹ کو یا پی ایس ایف کو یا بائیں بازو کی جو طلبہ سیاست تھی اس کو بھی سپورٹ ملی. آگے چل کے جب وقت گزرتا گیا تو ایک طرف تو جو آپ کو نظر آئیں گی بھٹو صاحب کی کامیابیاں وہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ جنگی قیدی رہا کروا لیے, انہوں نے علاقے واپس لے لیے, پرماننٹ آئین 73 کا بنا, پھر آپ کہہ لیجئے کہ مختلف مطلب زرعی اصلاحات ہوئیں, مزدور پالیسیز آئیں, مزدور یونینز بنی, طلبہ یونین مضبوط ہوئیں. یہ سارے مطلب ہم گنتے چلے جائیں تو بہت لمبی فہرست ہے, ہم بہت دور نکل جائیں گے. میں فی الحال اس کو اپنے تک ہی محدود رکھ کے آگے بڑھتا ہوں کہ یہ سارے عمل میں جب پیپلز پارٹی اقتدار میں آ چکی تھی اور پیپلز پارٹی ایک نئی طرز سیاست جو ڈرائنگ روموں کی سیاست سے مختلف تھی, گلی محلوں کی سیاست تھی, اس کو انٹروڈیوس کروا چکی تھی. اور لوگ کیونکہ بھٹو صاحب نے نعرہ دیا تھا کہ ایک نعرہ تھا ان کا کہ جڑا واوے وہی کھاوے, تو لوگوں کا خیال تھا کہ بھٹو آ گیا تو اب فیکٹریاں بھی ہماری ہیں, زمینیں بھی ہماری ہیں. تو ایک کہہ لیجیے آپ آئی بہت تیزی کے ساتھ لوگوں نے ایک قسم کا کہہ لیجیے کہ وہ دعویٰ کرنا شروع کیا کہ بہت جگہوں پہ انہوں نے فیکٹریوں پہ قبضہ کرنے کی بھی کوشش ہوئی. اس طرح جو نیشنلائزیشن ہوئی اس میں آ کے کچھ اس پہ ایک پورا پروگرام کیا جا سکتا ہے, اس میں کچھ غلطیاں بھی ہوئیں, لیکن بہرحال اس میں مزدوروں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور وہ سمجھتے تھے کہ ہماری حکومت آ گئی ہے. تو یہ جو سینس آف پارٹیسپیشن تھی
کسان کی، مزدور کی، ہاری کی، اس نے پیپلز پارٹی کو مضبوط کیا. میں اس سارے دور میں اب کیونکہ یہ جو میں نے کہا تھا یونین آئی، وہ یونین تقسیم تھی. اس میں جاوید ہاشمی بھی تھے، اور اس میں حفیظ خان بھی تھا، اور اس میں کہہ لیجیے کہ یہ راشد بٹ بھی تھے، اور اس کے کونسلر بھی الیکٹ ہوتے تھے. ان کونسلرز کی اکثریت لیفٹ کی تھی، تو اس کا کمپلیکشن اس وجہ سے تھوڑا سا لیفٹ ٹلٹڈ تھا. یہ جمعیت کو قبول نہیں تھا، اس لیے کہ جمعیت کے لیے، اور وہ یہ پیپلز پارٹی کی جو ایک قسم کی کہہ لیں رائزنگ تھی، اس کا ہی اثر تھا کہ یونیورسٹی کے اندر بھی وہ عکس نظر آیا. میں بہت ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ اگر اس سال جہانگیر بدر الیکشن نہ لڑتا اور لیفٹ کی طرف سے ہی حفیظ خان کو ٹکٹ مل جاتی، یا کوئی اور کینڈیڈیٹ ہوتا پی ایس ایف کی طرف سے اور بائیں بازو کی طرف سے، تو وہ الیکشن جیتتا. لیکن اینی وے وقت گزر چکا ہے اور ہم صرف اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں. تو بدر کے ہارنے کی وجہ سے اچھا اس میں ہوا یہ کہ حفیظ خان کو لیفٹ تو کسی حد تک اس کو قبول کرنے کو شاید تیار تھا، این ایس او، لیکن جو اسپیشلی یہ تھے پی ایس ایف کے لوگ بچے تھے، اور بھی جو وہاں نوجوان تھے، وہ جذباتی ہو کے جب جھگڑا ہوتا تھا تو وہ حفیظ خان کو دھکیلتے تھے جمعیت کی طرف. تو الٹیمیٹلی کرتے کرتے حفیظ خان بھی آہستہ آہستہ کہہ لیجیے کہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا، اور جمعیت کی ہولڈ مضبوط ہوتی چلی گئی. جب اگلا الیکشن آیا تو اس الیکشن میں بائیں بازو نے راجہ انور کو امیدوار بنایا، اور دوسری طرف سے فرید پراچا کو، اور فرید پراچا ٹپیکل کہہ لیجیے کہ وہ دائیں بازو کی سیاست کا چہرہ تھا، وہ سامنے آئے. یہ الیکشن جو ہے اس بہت کہہ لیجیے زور و شور سے لڑا گیا، اور اس میں بہت پولرائزیشن تھی. اور میں خود بھی اس الیکشن میں حصہ لے رہا تھا. تو میرے کزن تھے جو برکات احمد، وہ اس وقت اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں پڑھتے تھے، تو وہ میری وجہ سے وہاں پہ آیا ہوا تھا، کیونکہ میرا ایک پولنگ ایجنٹ تھا گل محمد شاہ، وہ بیٹھے ہوئے تھے کاؤنٹنگ پہ. تو اس دوران کوشش ہوئی کہ وہ بیلٹ باکسز جو ہیں اٹھا لیے جائیں. تو اس میں جھگڑا ہو گیا، اور اس جھگڑے میں کراس فائرنگ میں برکات کی شہادت ہو گئی. میں اس وقت پنجاب یونیورسٹی مال کی طرف تھا، اور یہ واقعہ جو ہو رہا تھا وہ لا کالج اور اولڈ کیمپس کے درمیان جو روڈ ہے اس پہ سارا چل رہا تھا. تو مال پہ مجھے وہ کسی اسٹوڈنٹ نے اطلاع دی کہ تم یہاں گھوم رہے ہو، تمہارے تو کزن کو گولی لگ گئی ہے. وہاں بھاگا، وہاں پہنچا میں نے، اوپر اتنی دیر میں وہ اس کو لے کے میو ہاسپٹل روانہ ہو گئے ہوئے تھے. میں میو ہاسپٹل پہنچا تو اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. جو بظاہر حالات تھے اس میں جاوید ہاشمی پہ شبہ جا رہا تھا. تو میں نے اور برکات کی والدہ نے، جو میری خالہ تھیں، انہوں نے، ہم نے جاوید ہاشمی کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کروا دیا. لیکن اب صورتحال یہ بن گئی ہوئی تھی کہ روز کے جھگڑے، مار کٹائی، تو میری فیملی بھی بہت اب ڈری ہوئی تھی. ایک لاش گھر آ چکی ہوئی تھی. تو میرے باپ نے بھی مجھے بہت مطلب کہہ لیجیے کہ مجبور کیا کہ تم پنجاب یونیورسٹی چھوڑ دو، بس اب میں نہیں افورڈ کرتا کہ تم یہاں پہ پڑھو. تو میں نے خیر، کیونکہ اس وقت تک بی ایس سی کا ایگزام دے دیا ہوا تھا، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے
اجازت دے دیں کہ میں قائد یونیورسٹی چلا جاتا ہوں، کیونکہ اب جیو فزکس وہاں پہ سٹارٹ ہو گیا، میں جیو فزکس میں جا کے ماسٹر کر لیتا ہوں۔ آپ نے کہا ہاں جہاں مرضی جاؤ لیکن تم پنجاب یونیورسٹی نہیں رہو گے۔ میں کہا جی ٹھیک ہے۔ یہ مقدمہ بعد میں خیر چلتا رہا اور بہت عرصہ، اور یہ مقدمہ ہم ہار گئے۔ بہت عرصے بعد جب میری کتاب بھی چھپ کے آئی مارکیٹ میں، تو راجہ انور اس وقت سارے وہ ذوالفقار اور اس طرح کے وہ سارے پروسیس کے بعد آ کے اسلام آباد میں سیٹل ہو گئے ہوئے تھے اور کالم لکھتے تھے، اور وہ خیر پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے اور وہ نون لیگ کو میں شامل ہو چکے تھے۔ تو کیونکہ ہماری دوستی تو تھی، تو راجہ انور کا مجھے فون آیا کہ طارق میں تمہیں ایک کہہ لیں کہ تصحیح کرنا چاہتا ہوں، تو تمہیں تمہارے کنسیپشن جو ہے کلیئر کرنا چاہتا ہوں، پرسیپشن جو ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے کہ اس دوران اچھا یہ مشرف کا دور آ گیا، تو جاوید ہاشمی گرفتار ہوا تھا۔ میں جاوید ہاشمی کو ملنے گیا جیل میں، باوجود اس کے کہ جس وقت ہاں سیاسی اختلاف تھا جس وقت، اور وہ وجہ سی راجہ انور کا وہ ایک کالم جس میں اس نے وہ پھر لکھ دیا۔ تو دوسرا اس نے مجھے ذاتی طور پہ کہا کہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ تمہارے کزن کو گولی جو ہے وہ جاوید ہاشمی نے نہیں ماری تھی، وہ ایک حادثہ تھا، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا وہ گولی کہاں سے آئی تھی، کیونکہ دونوں طرف سے کراس فائرنگ ہو رہی تھی، تو وہ کسی کی بھی گولی ہو سکتی تھی۔ تو میں تمہیں اس نے کالم بھی میں لکھا کہ جاوید ہاشمی کو معاف کر دو۔ تو پھر میں جاوید ہاشمی کو ملنے جیل گیا۔ تو بعد میں خیر جاوید ہاشمی اور میرے تعلقات آج بھی مطلب بہت اچھے ہیں، کہہ لیجیے۔ اس نے اپنی کتاب میں بھی میرا ذکر کیا اس سارے کا۔ یہ وہ دور ہے جب کہہ لیجیے سیاست میں ٹالرنس تھی، تحمل تھا، برداشت تھا، وفاداری تھی۔ یہ آگے چل کے زوال پذیر ہوئی، اور کہہ لیجیے کہ اب ہم جس دور میں کھڑے ہیں اور جس میں آج ہم باتیں کر رہے ہیں، اس میں شاید یہ بڑی عجیب بات لگتی ہو کہ ایک انتہائی مخالف آدمی اگر جیل چلا جائے تو آپ خوش ہونے کی بجائے اس کے ساتھ سمپتھی شو کرنے کے لیے یا اس کے ساتھ اپنے آپ کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے اسے ملنے جیل چلے جائیں۔ اسی طرح اور بھی مطلب میں حفیظ اللہ نیازی ہیں، ان کے حوالے سے بھی یہی کہہ سکتا ہوں۔ یاد ہیں سارے، اور یہ زوال پذیری سیاست میں کیسے آئی، پھر آگے ملک یہاں تک کیسے پہنچا، وہ سارے حالات و واقعات ان پہ ہم جاری رکھیں گے۔ اگلے پروگرام میں ہم اسی پہ یہیں سے بات کریں گے کہ سیاست میں زوال پذیری کیسے آئی، اس کی کیا وجوہات تھیں۔ ضمیر بھٹو صاحب نے جو سیاست کا انداز کہہ لیجیے متعارف کروایا، اس پہ بہت بات کرنے کی ضرورت ہے، اس وجہ سے کہ وہ ایک ایسا انداز تھا۔ پیپلز پارٹی بھی اس سے ہٹ چکی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی جب تک اس انداز سیاست کو نہیں اپنائے گی، اس کی ریوائول مشکل ہے۔ جو ہے نا اس پہ جانیں گے طارق خورشید صاحب سے کہ یہ ساری سیاسی پارٹیاں ہوا کیا ہے ان کے ساتھ، وہ وجوہات کیا تھیں، وہ کیا حالات تھے، اس کے اوپر ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اور ہمارے پروگرام کو دیکھیے، رائے دیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔